एलोक्वेंट अदब के व्यूअर से गुजारिश है कि हमारे चैनल के प्लेलिस्ट ऑप्शन को एक्सप्लोर करें और जितने भी ऑडियो बुक्स कंप्लीट हो चुके हैं जैसे दास्तान ईमान फरोशों की, शमशीर बेनियाम, आखिरी चट्टान और एक बुत शिकन पैदा हुआ, फिरदौसे इब्लीस और नील बहता रहा, उंदलस की नागिन, मारिकाए करबला, इन सब ऑडियो बुक्स को ख़ुद भी सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। यही हमें सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीक़ा है। जज़ाकल्लाह। काहिलूस चला गया था। शैमूना तन्हा बैठी थी। मैंने एक लम्हे में फ़ैसला कर लिया और मैंने अपनी जगह छोड़ दी। चंद साथ के बाद गार के उसी दरवाजे से अंदर दाखिल हो गया जिससे काहिलूस दाखिल हुआ था। पहरा देने वाली दोनों लड़कियां गायब थीं। शायद बूशा फाजी पर अपनी अजमत का रौब जमा रही होगी। शैमूना एक खूबसूरत पत्थर की नशिस्त पर पुष्ट लगाए बैठी कुछ सोच रही थी। मेरे कदमों की चाप पर भी उसने तवज्जह ना दी और मैं उसकी पुष्ट पर पहुंच गया। मेरी निगाहें उसके मरमरीन सरापा का जायज़ा ले रही थीं। कई मिनट इसी तरह गुजर गए। फिर शैमूना ने ही एक तवील सांस लेकर रुख बदला। पहले उसकी निगाह मेरे कदमों पर पड़ी और फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता निगाहें ऊपर उठाईं। दूसरे लम्हे उसके हलक से एक खौफनाक आवाज़ निकल गई और वो उछलकर खड़ी हो गई। उसकी हसीन आंखों में खौफ के आसार उभर आए थे, लेकिन मेरे होंठों पर मुस्कुराहट देखकर उन आंखों की वहशत किसी कदर कम हो गई। अब वो हैरत से मुझे देख रही थी और प्रोफेसर, मैं उसके चेहरे के बदलते हुए रंग देख रहा था। खौफ, दहशत, हैरत और उसके बाद उसकी आंखों में वो नज़र आया जो मेरा हक़ था, यानी पसंदीदगी। उसके होंठों पर एक बारीक मुस्कुराहट नमूदार हुई और सिमट गई। फिर वो एक कदम पीछे हट गई। मैं भी खामोश खड़ा था। तब उसकी निगाहों में बेचैनी पैदा हुई। वो आगे बढ़ी और फिर उसने मेरे सीने पर दोनों हाथ रख दिए। देवताओं की कसम, क्या तुम मामूना के तराशे हुए बुत हो? लेकिन तुम यहाँ अचानक कैसे आ गए? मैं पत्थर नहीं हूँ मलिका शैमूना, मैंने जवाब दिया। आह, मामूना पत्थरों का जादूगर है। क्या उसके मुजस्समे बोल भी सकते हैं? तुम किस मामूना की बात कर रही हो? तो क्या तुम्हें मामूना ने नहीं तराशा? मैं किसी मामूना को नहीं जानता। फिर तुम कौन हो? क्या तुम मुझे नहीं जानती? मैंने ताज्जुब से पूछा। नहीं, उसने भी ताज्जुब से गर्दन हिला दी। गौर करो, याद करो मलिका शैमूना, क्या तुम्हारे हुक्म से मुझे मौत की सज़ा नहीं मिली? मैंने कहा। मौत? आह, मैं तुम्हें मौत की सज़ा कैसे दे सकती हूँ? मैंने तो पहले तुम्हें कभी देखा नहीं। क्या कतीला को भी तुमने मौत की सज़ा नहीं दी? कैसी बातें कर रहे हो अजनबी? ये नाम भी मेरे लिए नया है। हसीन मलिका, तुम्हारे होंठों से झूठ भला नहीं लगता। मैं झूठ नहीं बोलती अजनबी, यकीन करो। मैंने पहले तुम्हें नहीं देखा। तुम्हारी शक्ल मुझे याद नहीं है। अगर मैं पहले भी तुम्हें देखती तो ज़रूर याद करती। मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? कल के चांद, जब तुमने पहाड़ों में दरबार किया था, जब तुम्हारे परस्तार तुम्हारी ज़ियारत को आए थे, तुमने मेरे बारे में फ़ैसला दिया था। तुम्हारे ही हुक्म से मुझे पहाड़ की बुलंदियों से नीचे गिरा दिया गया था। नहीं नहीं, मैं ये ज़ालिमाना हुक्म कैसे दे सकती थी? अजनबी, तुम्हें ज़रूर गलतफहमी हुई है। मैं नहीं जानती तुम कौन हो, कहाँ से आए हो। मेरी बात का यकीन करो। और मेरे जहन में एक ख्याल आया। मुमकिन है, लेकिन इस सिलसिले में भी मालूमात हासिल की जा सकती थी। चुनांचे मैंने इससे पूछा, क्या तुम्हें पिछली रात का दरबार याद है? नहीं, मुझे कुछ याद नहीं। मैं उस वक्त काहिलूस की शहर में गिरफ्तार होती हूँ। आह, काहिलूस का जादू मुझे अपनी गिरफ्त में लिए होता है। मैं नहीं जानती मैंने क्या कहा है, मैंने क्या किया है। उस वक्त मेरे मुंह में काहिलूस की ज़ुबान होती है। मेरी अपनी मर्ज़ी, मेरी अपनी कोई राय नहीं होती। मुझे उससे सख्त नफ़रत है अजनबी। मैं उसके अहकामात पर अमल नहीं करना चाहती, लेकिन वो जादूगर है। मैं उसके जादू के सामने बेबस हूँ। वो बातें कर रही थी और मैं उसकी शक्ल देख रहा था। तो ये है मलिका शैमूना, काहिलूस के जुल्म का शिकार।
اس کی اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ کاہلوس کی باتیں میں سن چکا تھا۔ وہ شیمونہ کے جوان ہونے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے حسن کے سمندر سے سیراب ہونے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن خیر اس کے دن پورے ہو چکے ہیں۔ میں نے اس کے لیے مناسب بندوبست کر دیا ہے۔ شیمونہ غمزدہ انداز میں سر جھکائے بیٹھی تھی، لیکن پھر اچانک وہ چونک پڑی۔ تم کون ہو اجنبی، اور یہاں کہاں سے آ گئے؟ کیا تم نے میرا تذکرہ بھی نہیں سنا شیمونہ؟ کیا تمہیں اس شخص کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے جو پہاڑوں کے اس پار سے آیا ہے، جو نیمون کے قتل کا ارادہ رکھتا ہے؟ میں نے کہا، اور وہ اچھل پڑی۔ ہاں میں نے سنا ہے، میں نے کاہلوس کی زبانی سنا ہے۔ تو کیا تم وہی ہو؟ ہاں میں وہی ہوں شیمونہ۔ کیا تم آگ میں نہیں جلتے؟ کیا تم بے حد طاقتور ہو؟ کاہلوس کے الفاظ درست ہیں، مگر تم یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ تمہارے حکم سے مجھے پہاڑوں سے غاروں میں پھینک دیا گیا تھا، جہاں نوکیلی چٹانیں ہیں اور جہاں بچھو رہتے ہیں۔ اوہ، تو پھر تم زندہ کیسے بچے؟ کاہلوس میری زندگی نہیں لے سکتا، ہاں میں اسے ضرور ختم کر سکتا ہوں۔ تو کیا در حقیقت تم آسمان سے اترے ہوئے کوئی دیوتا ہو؟ ہاں تمہارا بدن چمکدار ہے، تم آنکھوں کو بہت بھلے لگتے ہو۔ کاہلوس پاگل ہے، وہ تمہیں دیوتا کیوں نہیں تسلیم کر لیتا؟ کیا تم مجھے دیوتا تسلیم کرتی ہو؟ تم اگر میرے سامنے کہو گے تو میں تمہیں دیوتا مان لوں گی۔ اگر میں دیوتا ہوا تو پھر تم میرے ساتھ کیا سلوک کرو گی؟ میں تمہاری عزت کروں گی، تم سے محبت کروں گی، اور پھر میں تم سے رو رو کر کہوں گی کہ مجھے اس طلسم کدے سے نکال دو۔ یہاں میرا دل بہت گھبراتا ہے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں یہاں سے اکتا گئی ہوں۔ تو سنو شیمونہ، میں دیوتا نہیں ہوں، تم سب کی طرح انسان ہوں، لیکن میں وہ کام کر سکتا ہوں جو تم یا کاہلوس نہیں کر سکتے۔ میں نیمون کو قتل کر سکتا ہوں، میں تمہیں یہاں سے نکال سکتا ہوں۔ تو ایسا ضرور کرو اجنبی، ان پہاڑوں میں میرا دم گھٹتا ہے، میں یہاں مر جاؤں گی۔ کاہلوس کی شکل سے مجھے نفرت ہے، مجھے اس کی آمد پسند نہیں ہے۔ وہ میرے سینے سے آ لگی، اس نے اپنے حسین ہاتھوں سے میرا بازو تھام لیا، اور پروفیسر میں اس کے قرب سے سرشار ہو گیا۔ یہ بھی محبت کا انداز تھا، یہ اپنائیت کی ادا تھی، اور اس کے بعد میں حسین ملکہ کے لیے دل میں کدورت کیسے رکھ سکتا تھا، اور میں اس کی درخواست کو کیسے ٹھکرا سکتا تھا؟ چنانچہ میں نے اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر میں ڈال دیے۔ میں تجھے یہاں سے ضرور نکال لے جاؤں گا شیمونہ، تو بے فکر رہ، میں بہت جلد تجھے یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ کیا تو اپنی مرضی سے ان پہاڑوں سے باہر نہیں نکل سکتی؟ کیا اب کوئی راستہ نہیں ہے کہ ہم ان غاروں سے نکل جائیں؟ راستہ موجود ہے، لیکن میں تنہا نکلنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ اب تیرا ساتھ ہے، میں تجھے راستہ بتا دوں۔ چلو، میں نے کہا، اور ملکہ مجھے لیے ہوئے غار کے ایک اندرونی حصے کی طرف چل پڑی۔ ایک طویل سرنگ طے کر کے ہم ایک بلند جگہ پہنچ گئے، جہاں سے اوپر کی جانب سیڑھیاں جاتی تھیں، اور ان سیڑھیوں پر چڑھ کر ہم ایک پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے، جس کے دوسری طرف سانبارہ پھیلا ہوا تھا۔ میں نے سانبارہ کی مخالف سمت دیکھی، یہاں سے دوسری طرف جانے کا راستہ تھا، اور میں نے سکون سے گردن ہلائی۔ ٹھیک ہے شیمونہ، چند روز انتظار کر، کسی بھی وقت انتظامات کر کے میں تجھے یہاں سے نکال لے جاؤں گا۔ چند روز کیوں، ابھی کیوں نہیں؟ ملکہ نے ضد کرنے والے انداز میں کہا۔ کچھ انتظامات کرنے ہوں گے، لیکن تو فکر نہ کر، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہی کروں گا، میں تجھے یہاں سے ضرور نکال لے جاؤں گا۔ لیکن کب؟ اس نے پوچھا۔ بہت جلد، بہت جلد۔ انتظار بہت سخت ہوگا اجنبی، میں پہاڑوں کی گھٹن سے نجات چاہتی ہوں، میں عام انسانوں کی مانند کھلی فضا میں سانس لینا چاہتی ہوں۔ بہت جلد ایسا ہی ہوگا شیمونہ، میں خود اس کا خواہش مند ہوں۔ غرضے کے پروفیسر بمشکل تمام میں اسے واپس بھیجنے پر راضی کر سکا، اور پھر میں پہاڑوں سے اترنے لگا۔ میرا رخ روحا کے مکان کی جانب تھا۔ طویل راستے طے کر کے میں روحا کے مکان میں داخل ہو گیا۔ روحا ایک کمرے میں سو رہا تھا، میں نے اسے جگایا اور وہ چونک کر اٹھ گیا۔ اس نے میری شکل دیکھی اور حیرت سے اچھل پڑا۔ میرے دوست کیا تو زندہ ہے؟ وہ محبت سے مجھ سے لپٹ گیا۔
میری موت کاہلوس جیسے لوگوں کے ہاتھوں میں نہیں آ سکتی۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ میں نے تجھے خود یوکا کی گہرائیوں میں گرتے دیکھا تھا۔ وہ گہرائیاں میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی، میں نے کہا۔ دیوتاؤں کی قسم، تو دنیا کا سب سے زیادہ حیرت انگیز انسان ہے۔ ان گہرائیوں میں ننھے عفریت رہتے ہیں جو دیکھتے ہی دیکھتے زندہ انسانوں کو پانی بنا دیتے ہیں، روحا نے کہا۔ ان میں سے بیشتر میرے ہاتھوں مارے گئے اور باقی جان بچا کر پوشیدہ ہو گئے۔ یہ ناقابل یقین ہے، مگر تو بھی ناقابل یقین ہے، اور تو میرے سامنے ہے، اس لیے مجھے تیری باتوں پر یقین ہے۔ میں کاہلوس کو جھوٹا تصور کرنے لگا ہوں، یقیناً تو اس کے اعمال کی سزا ہے۔ میں تجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں روحا، میں نے کہا۔ تو مجھے صرف احکامات دے، میں تیرے ہر حکم کی تعمیل میں مسرت محسوس کروں گا۔ کیا تو سانبارہ چھوڑنا پسند کرے گا روحا؟ تو اگر کہے تو، روحا نے کہا۔ تیرے اہل خاندان، میری صرف ایک عورت ہے، وہ وہی چاہتی ہے جو میں، وہ بھی میرے ساتھ سانبارہ چھوڑ دے گی۔ گویا تو تیار ہے؟ ہاں، اگر تو کہے تو ٹھیک ہے روحا، کل کا چاند گزر جانے دے، کل میں کاہلوس اعظم کو ایک سزا دوں گا، اور اس کے بعد ہم خاموشی سے یہاں سے نکل چلیں گے۔ سن روحا، کل رات کو تو کئی کام کرے گا، ان کی تفصیل سن۔ پہلا کام یہ ہے کہ ہافو کو اس قید خانے سے نکال کر کسی ایسے مقام پر پہنچا دے جہاں سے ہم سانبارہ سے فرار ہو سکیں۔ میں ایسا ہی کروں گا۔ اس کے علاوہ تجھے چند گھوڑوں کا اور خوراک کا انتظام بھی کرنا ہوگا۔ میں کر لوں گا۔ کتنے گھوڑے درکار ہوں گے؟ ایک تیرے لیے، ایک تیری عورت کے لیے، ایک ہافو کے لیے، اور 2 میرے لیے، ایک سامان کے لیے، کل 6 گھوڑے۔ 2 تیرے لیے؟ ہاں، میرے ساتھ ایک ہستی اور بھی ہوگی۔ ٹھیک ہے، میں انتظام کر لوں گا۔ تو ان چیزوں کو ہافو کے حوالے کر دے، تیری عورت بھی ہافو کے پاس ہوگی، اور تو بھی میرا انتظار کرے گا، لیکن یوکا کے معبد کے پاس، تاکہ میں تیرے ساتھ اس جگہ پہنچ سکوں جہاں ہافو اور تیری عورت ہوگی۔ میں تیری ہدایت پر حرف بحرف عمل کروں گا۔ تو پروفیسر، میں نے یہ کام مکمل کر لیا، لیکن یہاں سے روانگی سے قبل میں کاہلوس اعظم کا انجام دیکھنا چاہتا تھا۔ سو اس رات میں کاہلوس اعظم کے دربار میں پہنچ گیا۔ کاہلوس اعظم کے دربار میں داخل ہوتے وقت میں نے چہرہ چھپا لیا تھا اور میرا پورا جسم بھی ڈھکا ہوا تھا، یعنی کسی کو میرے اوپر کوئی شک نہیں ہوا تھا۔ تو کاہلوس اسی انداز میں نمودار ہوا جیسے پہلے اس کا ظہور ہوتا تھا، اور ہیگی اس کے سامنے جھک گئے۔ لیکن اسی وقت میں نے اپنے چہرے سے چادر اتار دی۔ بے وقوف پجاریوں، کس احمق کی باتوں میں آتے ہو؟ کاہلوس جھوٹا ہے، اس کی ساری قوتیں میری مٹھی میں ہیں۔ دیکھو، اس نے مجھے سزا دی تھی، لیکن میں زندہ ہوں۔ یہ بدعہد ہے، اور میں اسے بدعہدی کی سزا دینے آیا ہوں۔ کاہلوس اور اس کے ساتھیوں کی حالت قابل دید تھی۔ وہ پاگلوں کی طرح منہ پھاڑے کھڑے تھے، ان پر سکتہ طاری تھا۔ کیا تو سزا کے لیے تیار ہے کاہلوس؟ کیا تو نے دھوکے سے مجھے اور قتیلہ کو قتل کرنے کی سازش نہیں کی تھی؟ تو سچ مچ زندہ ہے؟ کاہلوس کے حلق سے بھررائی ہوئی آواز نکلی۔ ہاں، تیرے سامنے ہوں، اور اب تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تیرے لیے کیا سزا مناسب ہے؟ کیا میں اسی آگ کو حکم دوں کہ تجھے جلا دے؟ میں نے کہا۔ کاہلوس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا، وہ دانت پیسنے لگا، پھر اس نے خوفناک آواز میں کہا، تو میرے لیے ناقابل برداشت بن گیا ہے اجنبی۔ تو میری سمجھ میں نہیں آتا، میں تیرے لیے کیا کروں؟ لیکن میری سمجھ میں آ گیا ہے کہ تجھے کیا سزا دوں۔ چنانچہ میں اس آگ کو حکم دیتا ہوں کہ تیرا طلسم توڑ ڈالے۔ آگ میری تابع ہے، کاہلوس پھونکارا۔ نہیں کاہلوس، آگ میری تابع ہے، آج تیرے حکم کی تعمیل نہیں کرے گی۔ اس میں داخل ہو۔ اور کاہلوس جوش میں آ کر آگ میں داخل ہو گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کیا ہو گیا ہے، اور پھر سننے والوں نے کاہلوس کی ایسی چیخیں سنی کہ ان کے دل دہل گئے۔ کاہلوس کے بدن نے آگ پکڑ لی تھی، اور وہ کسی متحرک مشعل کی مانند سارے چبوترے پر دوڑتا پھر رہا تھا۔ ہیگو میں افراتفری پھیل گئی۔ میرا کام ختم ہو گیا تھا، چنانچہ میں خاموشی سے باہر نکل آیا، اور اب میرا رخ یوکا کے معبد کی جانب تھا۔ میں اس پہاڑی سے اندر داخل ہو گیا جہاں سے شیمونا نے مجھے باہر نکالا تھا۔
اور پھر طویل فاصلہ تیز رفتاری سے طے کر کے میں ملکہ شیمونہ کے خاص خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ شیمونہ ایک خوبصورت لباس میں ملبوس ایک آرام دہ جگہ پر لیٹی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ اچھل پڑی۔ اس کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے تھے۔ اوہ، تم آ گئے اجنبی، تو گویا تم صرف خواب نہیں ہو۔ خواب؟ ہاں، میں سوچ رہی تھی کہ شاید تم بھی ایک طلسم تھے۔ میں حقیقت ہوں شیمونہ، ایک ٹھوس حقیقت۔ میں بہت اداس تھی، میرے دل کو ایک اور زخم لگ گیا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ اگر تم نہ آئے تو اب میری زندگی اور کٹھن ہو جائے گی۔ اب میں ہر وقت تمہیں یاد کروں گی اور میری آنکھوں سے آنسو بہا کریں گے۔ کیوں ملکہ شیمونہ؟ بس میں نہیں جانتی، تمہارے تصور کے ساتھ میرے دل میں ایک عجیب سی دکھن ہونے لگتی ہے۔ معصوم لڑکی، تو بے حد الہڑ ہے۔ اجنبی، تم نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا۔ کیا؟ مجھے لے چلو گے؟ ہاں، کیا تھا۔ کب لے چلو گے اجنبی؟ اب تو تم میرے پاس رہو یا پھر مجھے یہاں سے لے چلو۔ اب میں صرف تمہیں یاد کرتی ہوں، دوسرے کام بھول گئی ہوں۔ جب تم کہو گی شیمونہ، لے چلوں گا۔ آج ہی، ابھی۔ اب میں یہاں رہنا نہیں چاہتی۔ تب اٹھو، چلو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ کیا تم ٹھیک کہہ رہے ہو؟ کیا یہ ممکن ہے کہ مجھے ان پتھروں سے نجات مل جائے گی؟ وہ حیرت سے بولی۔ میں تمہارے سامنے موجود ہوں اور تمہیں لے چلنے کے لیے تیار ہوں۔ تم دوسروں کی مانند کاہلوس سے خوفزدہ تو نہیں ہو؟ کیا تم اس کے طلسم کا مقابلہ کر سکو گے؟ اس نے کہا اور مجھے ہنسی آ گئی۔ کاہلوس خود مجھ سے خوفزدہ تھا اور بالآخر وہی ہوا جس کا اسے خطرہ ہوگا۔ بالآخر وہ میرے ہاتھوں انجام کو پہنچا۔ انجام؟ کاہلوس کا کیا انجام ہوا؟ وہ خود ہی اپنے طلسم کا شکار ہو گیا۔ سانبارہ کے حالات ایک دم بدل جائیں گے۔ میرے خیال سے اب لوگ کاہلوس اور ہیگوں کے احکامات نہیں مانیں گے۔ یہاں کی ریت، یہاں کا مذہب بھی بدل جائے گا، لیکن مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں۔ مجھے تو صرف تم سے دلچسپی ہے۔ چلو، یہاں سے کچھ لینا تو نہیں چاہتی؟ نہیں، کچھ نہیں، مجھے کسی شے کی ضرورت نہیں، مجھے تو صرف آزادی درکار ہے۔ چلو، یہاں سے جلد نکل چلیں اجنبی، ملکہ نے کہا، اور میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس راستے کی جانب بڑھ گیا جو پہاڑوں کی چوٹی تک لے جاتا تھا۔ نازک بدن شیمونہ تیز رفتاری سے میرا ساتھ دے رہی تھی۔ یہ سانبارہ کی ملکہ تھی، جس کے بارے میں سانبارہ اور اس کے قرب و جوار کی بستیوں میں نہ جانے کیا کیا روایتیں مشہور تھیں، لیکن وہ بذات خود ایک معصوم سی لڑکی کے علاوہ کچھ نہ تھی۔ ہاں، بے شک جو کچھ وہ یوکا کے معبد کی پہاڑی پر نظر آئی تھی، اسے دیکھتے ہوئے اس کے بارے میں جو کچھ روایتیں تھیں درست تھیں، لیکن وہ روپ تو کاہلوس کا ہوتا تھا۔ ہیگو نے خوب جال پھیلا رکھا تھا، خوب چکر چلائے ہوئے تھے۔ بالآخر ہم پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ گئے اور شیمونہ نے دوسری طرف کے ڈھلان دیکھے۔ تب اس نے مضبوطی سے میرا بازو پکڑ لیا۔ اجنبی، اس نے لرزتی آواز میں پکارا۔ کیا بات ہے شیمونہ؟ کیا تم اس جگہ سے آسانی سے اتر سکتے ہو؟ کیوں نہیں، میں بھی اتر سکوں گی، اس نے معصومیت سے پوچھا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، لیکن میں کبھی اتری نہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، تم میرا ہاتھ زور سے پکڑ لینا۔ میں نے ایک نگاہ اسے دیکھا۔ ملکہ ہوگی تو وہ سانبارہ والوں کی، لیکن میرے لیے تو وہ ایک حسین عورت تھی، اور عورت کا وجود بھی کوئی بوجھ نہیں ہوتا ہے، اور اس کے لیے تو عورت سے اجازت لینے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ چنانچہ خوفزدہ لڑکی کو میں نے اپنے بازوؤں میں سمیٹ لیا اور اس طرح اسے لے کر نیچے اترنے لگا جیسے کسی نازک شے کے ٹوٹ جانے کا احساس ہو۔ تاہم میں لمبی لمبی چھلانگیں لگا رہا تھا، لیکن اسے مضبوطی سے سنبھالے ہوئے، اور اس نے بھی کسی ننھی سی بچی کی مانند میرے سینے سے لپٹ کر آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ ان گہرائیوں کو دیکھنے کی تاب نہیں رکھتی تھی۔ پھر اس نے اس وقت آنکھیں کھولی جب ہم پہاڑ کے دامن میں پہنچ گئے تھے۔ میں نے اسے آہستہ سے نیچے اتار دیا۔ کیا ہوا؟ وہ بے ساختہ بولی۔ کچھ نہیں، ہم نیچے پہنچ گئے۔ پہنچ گئے؟ وہ شدت حیرت سے بولی اور پھر گردن اٹھا کر اوپر کی پہاڑیوں کو دیکھنے لگی۔ ارے، ہم نیچے پہنچ گئے؟ ہاں، چلو، میں نے اس کی معصومیت سے لطف اندوز ہوتے ہوئے کہا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھ گیا۔ اب ہم اس جگہ پہنچ رہے تھے
جہاں روحا ہمارا انتظار کر رہا ہوگا۔ میں نے ایک کپڑے سے شیمونہ کا منہ ڈھک دیا اور وہ چونک پڑی۔ یہ کیوں؟ مجھے بتاؤ تم نے ایسا کیوں کیا؟ کچھ دیر کے لیے جن لوگوں کے پاس ہم جا رہے ہیں ان میں تمہیں تھوڑی دیر کے لیے پوشیدہ رکھنا پڑے گا۔ اوہ، تو کچھ اور لوگ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے؟ ہاں۔ کون لوگ ہوں گے وہ؟ اس نے میرے ساتھ آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ تمہاری رعایا کے چند لوگ۔ تو کیا وہ ہیگوں کے وفادار نہ ہوں گے؟ نہیں، وہ میرے وفادار ہوں گے، لیکن اس کے باوجود ابھی انہیں تمہارے بارے میں نہیں معلوم ہونا چاہیے، ورنہ حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں۔ ممکن ہے وہ ہیگوں کو اطلاع کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں انہیں اپنی شکل نہیں دکھاؤں گی، میں خاموش بھی رہوں گی، شیمونہ نے کہا، اور اس کے بعد وہ درحقیقت خاموش ہو گئی، یہاں تک کہ ہم اس جگہ پہنچ گئے جہاں روحا ہمارا منتظر تھا۔ کام ہو گیا روحا؟ ہاں، لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر بھی ہے۔ وہ کیا؟ کاہلوس اعظم آگ میں جل گیا ہے، اس کی حالت بہت خراب ہے۔ ابھی یہ معلوم نہیں کہ اس کا طلسم کیسے ٹوٹا، لیکن ہیگے پوری بستی میں تمہیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں، روحا نے کہا۔ چلو روحا، ہمارے ساتھ دوسرے لوگ بھی ہیں، ورنہ ہم ان کی پرواہ نہ کرتے۔ تو میرا خیال درست ہے عجیب انسان۔ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی، تو نے اپنے قول کے مطابق کاہلوس کو سزا دے دی ہے، روحا نے لرزتی آواز میں کہا، اور پھر بڑی عقیدت بھرے لہجے میں کہا، بے شک تو اس سے بڑا جادوگر ہے، بے شک کاہلوس کا طلسم تیرے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتا، بالآخر تو نے اس کا طلسم توڑ دیا۔ میں نے شیمونہ کی جانب دیکھا، نہ جانے کس طرح اس نے اپنی آواز بند رکھی تھی، ورنہ وہ اس عجیب و غریب خبر کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے بےتاب نظر آتی۔ بہرحال وہ خاموش رہی اور ہم سفر کرتے رہے۔ بہت طویل سفر تھا۔ شیمونہ نازک اندام تھی، مجھے احساس تھا کہ وہ تیز رفتاری سے سفر نہیں کر سکتی، چنانچہ ایک بار میں نے پھر اسے اٹھا کر کندھے پر بٹھا لیا اور پھر روحا سے کہا، چلو روحا، ہم دوڑ لگاتے ہیں۔ روحا مسکرانے لگا۔ بہرحال اس نے میرے حکم کی تعمیل کی اور ہم دونوں دوڑ لگانے لگے۔ شیمونہ بری طرح کسمسا رہی تھی، ظاہر ہے روحا کی موجودگی میں وہ اپنی سبکی محسوس کر رہی تھی۔ روحا بھی کافی تیز دوڑ رہا تھا، لیکن چند ساعت میں اس سے بہت آگے نکل آیا۔ تب شیمونہ آہستہ سے بولی، اجنبی، مجھے اتار دو، وہ آ رہا ہے۔ بیٹھی رہو شیمونہ، ہمیں طویل سفر کرنا ہے، تم تھک جاؤ گی، میں نے کہا، اور شیمونہ خاموش ہو گئی۔ میں رک کر روحا کا انتظار کرنے لگا اور روحا ہامتا ہوا میرے قریب پہنچ گیا۔ میں کسی طور تیرا مقابلہ نہیں کر سکتا میرے دوست، اس نے شرمندگی سے کہا۔ پرواہ نہ کر روحا، ہمارا راستہ تو سیدھا ہے، میں نے پوچھا۔ ہاں، لیکن ہمارے سامنے والی پہاڑی عبور کرنی ہے۔ کر لیں گے، میں نے جواب دیا، اور پھر دوڑنے لگا۔ جس وقت میں پہاڑ کی چوٹی پر پہنچا تو روحا پہاڑی کے دامن میں بھی کافی دور تھا، لیکن چوٹی کے نزدیک ہی مجھے گھوڑوں کے کھرکھرانے کی آواز سنائی دی۔ میں نے تاریکی میں گھوڑے تلاش کیے اور مجھے کوئی دقت نہ ہوئی۔ یقیناً وہاں ہافو گھوڑوں اور شاید روحا کی بیوی کے ساتھ موجود تھا۔ میں اس کی طرف چل پڑا اور رات کی تاریکی کے باوجود ہافو نے مجھے پہچان لیا۔ آشولے، وہ دیوانہ وار چیختا ہوا میری طرف دوڑا اور پھر وہ مجھ سے لپٹ گیا۔ میرے دوست، میرے محسن، میرے نجات دہندہ، وہ میرے سینے سے منہ رگڑتے ہوئے کہہ رہا تھا، یقیناً جسے تیری پناہ حاصل ہو، سخت ترین مصیبت میں گرفتار ہونے کے باوجود خود کو بے سہارا محسوس نہیں کرتا، تو میرے لیے کتنا طویل سفر طے کر کے آیا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ روحا نے اسے میرے بارے میں بتا دیا ہے۔ بہرحال میں نے اسے تسلی دی اور پھر روحا کی عورت کے بارے میں پوچھا۔ ہاں، وہ چٹان کے اس طرف موجود ہے، لیکن ابانیہ اور پوشیانہ کو تو نے کہاں چھوڑ دیا؟ ان کے بارے میں تفصیل پھر بتاؤں گا، یہ روحا خاصا سست رفتار ہے، اپنی جسامت کی وجہ سے، ہافو نے کہا۔ پھر گرتا پڑتا روحا ہمارے پاس پہنچ گیا، وہ بری طرح کانپ رہا تھا۔ کیا تم روانگی کے لیے تیار ہو روحا؟ میں نے پوچھا۔ ہاں میرے عجیب دوست، میں بالکل تیار ہوں۔ تو جاؤ اپنی عورت کو گھوڑے پر سوار کرو، میں نے کہا، اور پھر میں نے آہستہ سے شیمونہ سے پوچھا، کیا تم گھوڑے کی سواری میں دقت محسوس کرو گی؟ اگر ایسا ہے تو
میں تمہیں اپنے ساتھ ہی گھوڑے پر سوار کر لوں گا۔ نہیں، میں سواری کر سکوں گی، شیمونہ نے جواب دیا۔ اس نے یہ بات نہایت ہی آہستگی سے کہی تھی اور یہ مناسب بات تھی۔ میں ابھی اس کا راز فاش نہیں کرنا چاہتا تھا۔ چنانچہ ہم گھوڑے پر سوار ہو کر چل پڑے اور شیمونہ کو میں نے اپنے گھوڑے کے نزدیک ہی رکھا تھا، لیکن وہ ایک عمدہ سوار نکلی جس کا اندازہ تھوڑی دیر کے بعد ہی ہو گیا۔ میں خوش تھا۔ سانبارہ کا گوہر بے بہا اب میری ملکیت میں تھا۔ گو وہ الڑ تھی، نادان تھی، لیکن بہرحال عورت تھی، اور میرے صدیوں کے تجربے نے یہ بات مجھے بتا دی تھی کہ وہ میری طرف مائل ہے۔ اس کی آنکھوں کی چمک میری محبت کے گیت گاتی ہے اور میرے کان ان گیتوں کو سننے کے ماہر تھے۔ اس کے علاوہ میں نے سانبارے کے سب سے بڑے شیطان کو بدترین شکست دی تھی۔ بوڑھے ہیگے کا آگ کا رقص ایک دلچسپ رقص تھا جو مجھے بہت پسند آیا تھا۔ گھوڑے پہاڑ کی اترائی اترتے رہے اور بالآخر ہم میدان میں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کر ہم نے گھوڑوں کی رفتار تیز کر دی۔ رات کی تاریکی میں ہم نے تیز ترین سفر کیا۔ شیمونہ مطمئن تھی اور اس کے اطمینان سے میں بھی پرسکون تھا، یہاں تک کہ صبح کی روشنی پھوٹی اور ہم نے خود کو ایک سرسبز علاقے میں پایا۔ سبزے کی موجودگی کا مطلب تھا کہ پانی بھی موجود ہے، اور ہم نے قیام کے لیے ایک پہاڑی کا عقب منتخب کیا۔ کیا خیال ہے روحا، سانبارے کے جوان کتنی دیر میں ہمارے فرار سے باخبر ہوں گے؟ کافی دیر لگے گی عجیب دوست۔ پہلے گھوڑوں کی گمشدگی کی اطلاع ملے گی، اس کے بعد یہ پتہ چلے گا کہ روحا غائب ہے اور اس کی عورت بھی موجود نہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا دوست کہ وہ لوگ صحیح صورتحال کا اندازہ کر کے ہمارے پیچھے دوڑ پڑیں گے۔ نہیں، سانبارے کے لوگ اتنے ذہین نہیں ہیں۔ تب ہمیں بے فکری سے یہاں آرام کرنا چاہیے، میں نے کہا، اور گھوڑے سے اتر کر زمین کی ہری بھری گھاس پر لیٹ گیا۔ شیمونہ بھی گھوڑے سے کود آئی تھی۔ دوسرے لوگ بھی نیچے اتر گئے۔ شیمونہ کا چہرہ ابھی تک دوسروں کی نگاہوں سے پوشیدہ تھا۔ ویسے میں نے ہافو، روحا اور اس کی عورت کی آنکھوں میں تجسس دیکھا تھا اور میرے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ تو نے خوراک کا انتظام کیا ہے روحا؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ کیا ہے، ہمیں اس کی ضرورت ہے۔ میں ابھی انتظام کرتا ہوں، روحا نے مستعدی سے کہا، اور پھر وہ اپنی عورت کے ساتھ مل کر گھوڑے کی پشت سے کھانے پینے کی چیزیں نکالنے لگا۔ چند ساعت کے بعد اس نے تمام چیزیں سجا دیں اور پھر اس نے ہمیں کھانے کی دعوت دی۔ روحا، تیرے دل میں اس عورت کے بارے میں تجسس ہوگا۔ کیا تو سانبارہ کی تمام عورتوں کو جانتا ہے؟ بستی کے تمام لوگ ایک دوسرے سے واقف ہیں، تاہم اس عورت نے تیرے ساتھ آنے کا فیصلہ کر کے انتہائی دانشمندی کا ثبوت دیا ہے۔ سانبارہ ہیگوں کے طلسموں میں پھنسا ہوا ہے، وہ اب رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور پھر تیری عورت، ہم مرد تیرے قرب سے فرحت محسوس کرتے ہیں، تو وہ جسے تو بحیثیت قبول کر لے بلا شبہ خوش نصیب ہے۔ کیا تو اس عورت کی شکل دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں، میں اس خوش نصیب کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں جو تیری منظور نظر ہے۔ ممکن ہے اسے دیکھنے کے بعد تو مجھے خوش نصیب خیال کرے۔ تو مردانہ حسن کا شاہکار ہے عجیب دوست، میں اس عورت کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ تو پھر دیکھ لے یہ کون ہے۔ میں نے شیمونہ کے چہرے سے کپڑا ہٹا دیا۔ روحا نے اسے دیکھا، اس کی عورت نے اسے دیکھا، ہافو نے اسے دیکھا، اور ان کے جسم پر لرزہ طاری ہو گیا۔ دوسرے لمحے وہ سب اوندھے منہ گر پڑے۔ عظیم ملکہ، عظیم شیمونہ، عظیم شیمونہ، ان تینوں کے منہ سے سہمی سہمی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ارے انہیں کیا ہوا؟ ان سے کہو سیدھے ہو جائیں۔ ہماری مجال کہ ہم تیری ہمسری کریں، ہماری کیا مجال کہ ہماری آنکھیں تجھے اس طرح بے نقاب دیکھیں۔ تینوں نے بیک وقت ایک ہی الفاظ ادا کیے۔ لیکن شیمونہ کی خواہش ہے کہ تم سیدھے ہو جاؤ، اس کے سامنے اطمینان سے بیٹھو، سکون سے گفتگو کرو۔ وہ اس وقت تمہاری ملکہ نہیں، تمہاری دوست ہے۔ ہم بینائی کھو بیٹھیں گے، ہماری مجال نہیں کہ ہم ملکہ کے جمال کی تاب لا سکیں۔ شیمونہ تم پر مہربان ہے، وہ حکم دیتی ہے کہ سیدھے ہو جاؤ۔ اور وہ بمشکل تمام سیدھے ہوئے، لیکن صورتحال یہ تھی کہ ان کی نگاہیں جھکی ہوئی تھیں اور بدن اب بھی کانپ رہے تھے۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ ان لوگوں کی یہ حالت ہوگی، ورنہ میں تمہارے چہرے کو پوشیدہ ہی رہنے دیتا، میں نے مسکراتے ہوئے ملکہ سے کہا۔ مگر ان سب کو کیا ہو گیا؟ شیمونہ نے الجھے ہوئے لہجے میں کہا، اور میں اس کی سادگی پر مسکرا دیا۔ کھانا کھاؤ اے ملکہ کے پرستاروں، اور سنو، اب یہ ملکہ نہیں ہے، اب یہ ہماری ساتھی ہے، ہماری دوست ہے۔
ہم سب کی مانند ہے اور اب یہ کبھی سانبارہ واپس نہیں جائے گی۔ کیا میں نے غلط کہا شیمونہ؟ ہاں، میں نے سانبارہ چھوڑ دیا ہے، ہمیشہ کے لیے۔ اب میں عام انسانوں کی مانند تمہارے ساتھ رہوں گی۔ سنو، یہی میرا محسن ہے جو تمہارا ہے۔ سنو، یہی میرا نجات دہندہ ہے جو تمہارا ہے۔ سو مجھ سے خوف نہ کھاؤ۔ اب آؤ ہم سب مل کر کھانا کھائیں۔ دیکھو گھوڑے کس سکون سے گھاس چر رہے ہیں۔ ملکہ کے اور میرے کہنے سے وہ لوگ بمشکل ہمارے ساتھ کھانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن ان سب کے چہرے اترے ہوئے تھے۔ کیسے ممکن تھا یہ سب کچھ؟ کیا ہو گیا؟ شاید ان کی عقل اس فیصلے سے آ رہی تھی، بھلا ان کا اور ان کی پراسرار ملکہ کا کیا ساتھ؟ بہرحال بمشکل تمام وہ خود کو تیار کر سکے۔ اب اس کے بعد ماحول کچھ زیادہ اطمینان بخش ہو گیا تھا۔ روحا وغیرہ صرف حیران تھے، انہیں کوئی تکلیف نہیں شروع ہو گئی تھی، جو تردد کی بات ہوتی۔ ہم نے دھوپ کی تمازت کم ہونے کا انتظار کیا۔ گھوڑے بھی رات بھر سفر کر چکے تھے، اس لیے شام تک وہ تازہ دم ہو گئے، اور اس کے بعد سفر کا دوسرا دور شروع ہو گیا۔ روحا کا خیال تھا کہ تھوڑے بہت وقت گزرنے کے بعد ممکن ہے سانبارے کے ہیگے کوئی نتیجہ اخذ کر کے کامیاب ہو جائیں اور تعاقب شروع ہو جائے، لیکن ابھی تک ایسے کوئی آثار نظر نہیں آئے تھے۔ چاروں طرف کی پہاڑیاں سنسان تھیں، کہیں کہیں جنگلی جانور نظر آ جاتے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی مشکل پیش نہیں آئی تھی جو قابل ذکر ہوتی۔ نازک شیمونہ نے غیر معمولی ہمت کا ثبوت دیا تھا۔ اس کا گھوڑا بھی کسی سے ایک قدم پیچھے نہیں تھا، اور نہ ہی اس کے چہرے پر کسی قسم کی تھکن وغیرہ کے آثار نظر آ رہے تھے، بلکہ اس کی نسبت وہ زیادہ خوش و خرم نظر آتی تھی۔ اور یہ حقیقت تھی پروفیسر، اس کے چہرے پر ایک نگاہ ڈالنے کے بعد انسان زندگی بھر کی کلفتوں کو بھول جاتا ہے۔ کیسا تر و تازہ، کیسا صبیح و ملیح چہرہ۔ بالآخر ہم نے سفر کا دوسرا دور بھی ختم کر دیا۔ چاند نکل آیا تھا۔ اب ایسی کسی افراتفری کا عالم تو نہیں تھا کہ رات بھر سفر کرتے، ایسی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس لیے قیام کا فیصلہ کر لیا گیا، اور پھر ایک مناسب جگہ پڑاؤ ڈال دیا گیا۔ روحا، ہافو اور روحا کی بیوی اب بھی ملکہ کے بارے میں حیرت زدہ تھے، لیکن کسی کی ہمت نہیں پڑی تھی کہ وہ اس کے بارے میں تفصیل پوچھ لیتا۔